लेकिन दोस्तों इनसाइड पे मदफकर में खुश आमदीद। जहांगीर तरीन के लंदन परवाज के फौरी बाद लाहौर के अंदर जनाब एकदम हलचल मच गई और लाहौर में एक अहम तरीन इजलास हो गया। और इस अहम तरीन इजलास के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल किस्म के जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो मौजूद हो गए और अहम एजेंडा था कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के लंदन परवाज के बाद अब यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट्स में किसने किसका साथ देना है और कैसे, और उसके साथ साथ इस बार का भी तयन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब ये जहांगीर तरीन नाम का जो मिसाइल एक ख़ास अंदाज में एक ख़ास माहौल में तैयार करके उड़ाया गया है, इसका असल हदफ कौन होगा। और ये मिसाइल कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका परवाज़ के साथ ही इसका लेज़र गाइडेड सिस्टम ही ख़राब हो जाए और ये मुड़कर आकर वापस उसी जगह पर आकर ये फट जाए जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है। बड़ी ही एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है और ये खाकसार कम से कम इस हवाले से आपके लिए ये खबर तो पहले भी 5 दिन पहले लेके आया था कि जहांगीर तरीन साहब लंदन जा रहे हैं। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनका जहाज़ लंदन की तरफ परवाज़ कर रहा है और मॉडल टाउन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर लंदन से शिरकत की है। और यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब और दीगर जो उनकी अपनी लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद है। और इस इजलास की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह मेरे नज़दीक दो हैं। एक जहांगीर तरीन के लंदन प्रवास के साथ ही इस इजलास की तलबी, और फिर इम्पॉर्टेंटली कि फौरी तौर पर मुस्लिम लीग नून ने नए इलेक्शंस की तैयारियों का इस इजलास के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली ऐलान कर दिया। और इस बात का भी ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब क्या वाकई मुल्क के अंदर इंतखाबात का माहौल बन रहा है। इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूँगे, लेकिन सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब का जो जिक्र है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब उनके लंदन प्रवास के बाद कुछ और पहलू हैं जो सामने आ रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की जो सियासी पनीरी है इसका एक हिस्सा लगा हुआ है हमारी रावलपिंडी की जो सबसे बड़ा इदारा है उसके एक लॉन के अंदर ये पनीरी लगी हुई है। वहाँ से ये सियासतदान जो है वो पैदा होते हैं, इन सियासतदानों को लॉन्च किया जाता है, इन सियासतदानों को जो है जिसे हम कहते हैं स्पून फीडिंग की जाती है, इनके नाज नखरे उठाए जाते हैं, इनको मसीहा बना के पेश किया जाता है और इनको ये बात तसव्वुर करा दी जाती है कि जनाब इनके पास ही हमारी मुसीबतों का सबसे ज़्यादा हल मौजूद है। और ये अगर सामने आ गए तो बिल्कुल जनाब यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार में लाया जा रहा था, आपको याद होगा कि उस वक्त भी यही एक मौक़िफ़ था जो सबके सामने लाया गया कि इमरान खान की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा यस है। इमरान खान इतने अरसे से शौकत खानम हॉस्पिटल का जो इंतज़ाम है वो चला रहे हैं और वो अरबों डॉलर का जो चंदा है वो इकट्ठा करते हैं अपना शौकत खानम हॉस्पिटल के बिजनेसेस को चलाने के लिए। और अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद मौजूद है, वो इस एतमाद को इनकैश करेंगे और पाकिस्तान का जो है माशी प्रॉब्लम से वो निकल जाएगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पर वापस आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इमरान खान ने खुद भी कई मरतबा इस बात का इजहार किया कि मनु आलैंड दो ज़रा साल के अंदर 12 अरब डॉलर की मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट करा दूंगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। और 5 साल के दौरान इमरान खान साहब का इस बारे में दावा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कम से कम 100 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 1 बिलियन डॉलर तो बड़ी दूर की बात है, 1 मिलियन डॉलर की भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जो उम्मीदें थी, ये जो ख्वाब थे, टूटते रहे। अब एक मरतबा फिर एक नए अंदाज के साथ, एक नए जिसे हम कह सकते हैं कि एक नए चाव के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नई सियासी पनीरी से एक नया एक नाम को निकाला गया, उसका नाम रखा गया इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन तो रही है, बल्कि बन गई है, उसके कर्ता धर्ताओं के नाम सामने आ गए हैं। जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी को हेड करेंगे और वो जो सारे के सारे निज़ाम है उसके बारे में उनका ये मानना है कि जनाब मैं एक कारोबारी शख्सियत हूँ और कारोबारी शख्सियत होने के नाते मैं ये जो बिज़नेस रेवोल्यूशन है ये मैं लेके आऊँगा। और बिज़नेस रेवोल्यूशन का मतलब यह है ईज़ टू डू बिज़नेस, और ईज़ टू डू बिज़नेस का मतलब यह है कि यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ बनेंगी जो बिज़नेसेस के हवाले से इनकरेजिंग होगी और उस का जो फ़ायदा है वो आगे चलकर पहुँचेगा। और उस हवाले से इस बारे में
مثال دی جا رہی ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر صاحب کے چارج سنبھالنے کے بعد ہی وہ دو دوست ممالک جن میں سعودی عربیہ اور چائنا شامل تھے، انہوں نے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اب اس وقت جو اکنامک جو ہمارا کنڈیشنز ہیں وہ میری گفتگو کا مرکز نہیں ہے، میری گفتگو کا مرکز ہے دو خبریں، جہانگیر ترین صاحب کی لندن پرواز اور لندن کے اندر مچنے والی ہلچل اور یہاں پر فوری طور پر اجلاس۔ اب چونکہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق بھی ہماری بزنس کمیونٹی سے ہے، نواز شریف کا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے ہے۔ جہانگیر ترین صاحب بھی جی ایچ کیو کی اسی پنیری سے جو ہے برآمد ہوئے ہیں جس پنیری سے اس سے پہلے عمران خان اور عمران خان سے پہلے نواز شریف صاحب نمودار ہوئے تھے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے یا حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لیڈرز نکلتے تو جی ایچ کیو کی پنیری سے ہیں، لیکن اس کے بعد ان میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختیارات کا یا اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنے کا یا ایک مقبول سیاسی لیڈر ہونے کا جو خبت ہے وہ ان کے دماغ میں، یا جو سودا ہے وہ ان کے دماغ میں سما جاتا ہے، اور جب یہ سودا ان کے دماغ میں سما جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اختیارات کا انڈیپینڈنٹلی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے زیادہ دور نہیں جاتا، عمران خان کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب کور کمانڈرز میٹنگ کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر ہٹایا جائے گا اور جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جائے گا، تو عمران خان وہاں پر اپنے اختیارات استعمال کرنے پر تل گئے، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے عمران خان صاحب کو عروج سے زوال کا سفر ان کا شروع کرا دیا، اور پھر عمران خان صاحب ایک رولنگ سٹون بن گئے اور پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہوئے وہ نیچے آ کر گر گئے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کو راکٹ پہ بٹھایا گیا ہے، راکٹ پرواز کر رہا ہے، اور اس وقت جو رائے عامہ ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جناب یہ جو الیکٹیبلز کی گیم ہے یہ نون لیگ کے ساتھ مل کر ہی کھیلی جائے گی، الیکٹیبلز اور نون لیگ مل کر ایک حکومت بنائیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ملک ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اور اسی حوالے سے مختلف لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے کہ فیوچر کے اندر انتخابات کے بعد بھی ہماری ہی حکومت بننی ہے۔ لیکن بہت سارے واقفان حال کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب، ابھی یہ وقت نہیں آیا، یا شاید ابھی اکتوبر میں انتخابات ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اس سینیریو کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ پی ڈی ایم مجھے کچھ زیادہ دیر تک انٹیکٹ رہتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سولو فلائٹس لینا شروع کر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ عمران خان کا بوریا بستر گول کرنے میں جے یو آئی کا 4 سال سے جاری احتجاج ہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے اس جیت کے اندر کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی، لہٰذا اس کا جو ایک ڈیویڈنڈ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اب ڈیویڈنڈ کی اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیویڈنڈ کیا ہوتا ہے؟ اقتدار، اور اقتدار کے لیے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، الیکشنز جیتتے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ آ کر اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب الیکشنز کے معاملے پر آ کر سوئی پھنس جاتی ہے، اور اب بھی وہ تمام قوتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے دائیں بائیں یا ان کی باتوں پر عمل درآمد کرتے یا ان کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کا یہ ماننا ہے، بلکہ ان کا برملا یہ بات کہی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہ اکتوبر کے اندر بھی الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور الیکشنز اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں ممکن ہے کہ وہ ہو جائیں، اور الیکشنز اگر نیکسٹ ایئر کے فرسٹ کوارٹر میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ماننا تھا 90 دن میں انتخابات، وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سچویشنز بہت ہی زیادہ ابہام کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو پھر نون لیگ کے اس اجلاس کی جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا، جس میں نواز شریف صاحب نے شرکت کی، جس میں شہباز شریف صاحب نے شرکت کی، اس اجلاس کا وجہ نزول کیا ہے؟ کیا اس مرتبہ جہانگیر ترین صاحب کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور جب جہانگیر ترین صاحب لنڈن پہنچیں گے اور لنڈن میں ان کی نواز شریف صاحب سے باضابطہ طور پر ملاقات ہوگی، تو اس ملاقات میں جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے اگر اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جناب ابھی تو میری پارٹی بنی ہے، ابھی تو ہماری پارٹی شروع ہوئی ہے، ہمیں اپنی پارٹی کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے عوام میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم عوام کا
جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی چیک کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو مزید ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے۔ تو آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہمیں کچھ ٹائم لے کے دیں۔ تو کیا یہ ٹائم لے کے دینا اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے ایک فیزیبل آپشن ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ٹائم لے کر دینا نواز شریف صاحب کے لیے شاید اتنا فیزیبل نہ ہو، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی شکل کا یہ جو میزائل لانچ کیا گیا ہے، اس میزائل نے آخر کار آ کر نون لیگ کے اوپر ہی گرنا ہے۔ آج گرے، 6 مہینے بعد گرے، سال کے بعد گرے، یا 2 سال بعد گرے، یا 5 سال کے بعد گرے، اس میزائل نے آخر کار نون لیگ کو ہی نشانہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ٹارگٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو مستقل بنیادوں پر رخصت پر بھیج دیا جائے، تو شاید فیصلہ سازوں کے لیے اس بات کی گنجائش نکل آئے کہ جہانگیر ترین نام کا جو میزائل ہے اس کو جو شہباز شریف کا فلیٹ ہے اس کے اندر ہی شامل کر دیا جائے، لیکن اس وقت بھی مجھے یہ آپشن روبہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب اگر اس پلان کو آگے بڑھانا ہے، یعنی الیکشنز کو اکتوبر سے آگے لے کے جانا ہے، اور یہ اگر جہانگیر ترین صاحب کی حقیقی معنوں میں خواہش ہے، جس کا اظہار راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جہانگیر ترین کے گروپ کے اندر شامل ہیں، وہ اگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات کہی جائے کہ الیکشنز کب ہوں گے، تو میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ کم از کم اس سال اکتوبر میں تو نہیں ہوں گے، اور الیکشنز ابھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر سٹنگ اپوزیشن لیڈر یہ بات کر رہا ہے، اور اگر اس کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہانگیر ترین گروپ کی خواہش ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ایک نئی جو مرز وجود میں آئی ہے پاک سرزمین کے بعد، استحکام پاکستان، تو یہ اس بات کا بڑا واضح اشارہ ہے کہ یہ پارٹی کہاں سے مرز وجود میں آئی ہے۔ اور اگر یہ مرز وجود میں آ ہی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطالبہ اسی گروپ سے تعلق رکھنے والے یا اسی جماعت سے تعلق رکھنے والے راجہ ریاض کی طرف سے آیا ہے، تو یہ انہی کی جماعت کی پارلیمانی آواز کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اگر یہ پارلیمانی آواز کو کنسیڈر کیا جائے گا تو پھر یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ ابھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ البتہ مسلم لیگ نون کے جو سپریمو ہیں یعنی نواز شریف صاحب، انہوں نے تو یہ جو ماڈل ٹاؤن کا اجلاس ہوا اس کے اندر انہوں نے ملک بھر میں بھرپور انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا، انتخابی منشور کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت بھی کر دی، اور اس اجلاس میں مریم نواز نے نواز شریف کا ایک اہم پیغام بھی پہنچایا، اور پیغام یہ تھا کہ جناب الیکشنز کی تیاری کریں، بھرپور طریقے سے الیکشنز کی تیاری کریں، اور نوجوانوں کو خاص طور پر اپنے ساتھ اٹریکٹ کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے ایسی پالیسیز کو منشور کے اندر شامل کیا جائے جو نوجوانوں کو مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ صرف جوڑ دے بلکہ ان کے مستقبل کے حوالے سے لاہے عمل کو بھی مسلم لیگ نون کے بیانیے کا حصہ بنایا جائے۔ اب یہ باتیں تو بڑی آئیڈیلسٹک ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین کی ملاقات بہت ہی زیادہ آئی بروز کو ریز کر رہی ہے، اور بات وہیں تک آ رہی ہے کہ یہ جو ایک نئی ایک مہم کا آغاز ہو رہا ہے، یہ جو ایک نئے کورس آف ایکشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ایک نیا جو پلان ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، یہ پلان ابھی ماضی کی طرح ایک مس فائر تو نہیں کرے گا۔ جہانگیر ترین صاحب وہ ریزلٹس دے پائیں گے، اور اگر جہانگیر ترین صاحب وہ ریزلٹس دے پائیں گے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان یا ان کی جماعت دونوں ہی اگلے انتخابات میں موجود نہ ہوں، اور اگر وہ اگلے انتخابات میں موجود نہیں ہوں گی تبھی یہ جو پورے کا پورا پلان ہے یہ شاید ایگزیکیوٹ ہو پائے، ادروائز الیکشنز اکتوبر میں نہیں ہوں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔